बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक के फ़ज़ल से ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। लास्ट टाइम हमारा टॉपिक था कि कर्ज़ में डूबे हुए जो लोग हैं उनके लिए वजीफ़ा बताया गया था कुरान और हदीस की रोशनी में, जो इंशाअल्लाह पढ़ रहे हैं, जिनके चंद दिन पढ़ने से ही अल्लाह पाक उन्हें कर्ज़ के बोझ से निजात अता कर देंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। आज का हमारा टॉपिक बड़ा अहम है। आज का हमारा टॉपिक जो है वो सुपरस्टिशंस के मुतालिक है, यानी हमारे जो बेबुनियाद ख़यालात हैं, गलत मसाइल हैं, जो नहूसत का तसव्वुर हम लेते हैं और उसे हम मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ जोड़ते हैं, जैसे तोहमात है, बदशगुनियाँ हैं। आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि इसका कुरान और सुन्नत की रोशनी में इनका क्या मुकाम है, क्योंकि हम जिस दीन से ताल्लुक़ रखते हैं हम तो वही चीज़ एक्सेप्ट करते हैं ना जिसका कुरान और हदीस में जिनकी दलील है। तो हमें इनके साथ क्या मामला इख्तियार करना चाहिए? आया कि हमें इन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए या रिजेक्ट कर देना चाहिए? आइए इनके बारे में पढ़ते हैं, लोगों के क्या ख्यालात हैं। सबसे पहला जो हम नज़रिया लेते हैं ना, वो आजकल लोगों की राय ये है कि मुंह से ना किस चीज़ को बुझाना, यानी कि चिराग को ना बुझाने को वो बहुत बुरा समझते हैं, जबकि इसकी कोई हकीकत नहीं है। कुरान पाक में इसकी ताकीद होती है। इरशाद है, युरीदूना लियुत्फिऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, सूरह सफ़ आयत नंबर 8। हमें इससे यही मालूम होता है कि फितरी आदत यही है कि रोशनी को ना कि फूंक मार के हम बुझाते हैं, क्योंकि हम जब एक दिया जल रहा है, जब हम उसे हाथ से जलाएंगे तो हो सकता है हमारा हाथ जल जाए, हो सकता है ना ऐसा। या ऐसा भी हो सकता है कि घर में और उसने कह दिया। और आजकल ना लोगों का उल्लू जो है ना उसके बारे में बहुत ज़्यादा गलत नज़रियात हैं कि उल्लू को बहुत ज़्यादा मनहूस समझते हैं। कहते हैं जिस मकान पर बोलता है वो उजड़ जाता है, वो मनहूस हो जाता है। हालांकि ये बिल्कुल ख्याल गलत है। ना उल्लू मनहूस है, ना इसके बोलने से कोई जगह ख़राब होती है। हालांकि जानवरों के बारे में कहा जाता है ना कि वो एवें नहीं बोलते, वो अल्लाह पाक की तस्बीह बयान करते हैं, वो अल्लाह पाक का ज़िक्र करते हैं। तो क्या अल्लाह पाक के ज़िक्र करने से नहूसत आती है? अस्तगफिरुल्लाह, नाउज़ बिल्लाह, नहीं ना, बिल्कुल नहीं। हाँ, एक अलग बात ये है उल्लू के बारे में कि ये ऐसी जगह तलाश करता है जहाँ तन्हाई हो। तो ये तो नहीं कि वो अगर वीरान जगह पे गया है, वहाँ जाके वो बोलता है तो उसकी वजह से वो जगह वीरान हुई है। वीरानियाँ तो हमारे गुनाहों की वजह से हुई है ना। बस उस जगह को उजाड़ने वाले हमारे गुनाह हैं, ना कि उल्लू है कि हम उल्लू को मनहूस समझते हैं। एक और जो गलत ख्यालात है ना कि हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं ना, नमाज़ पढ़ने के बाद ना हम जाए नमाज का कोना ना वो थोड़ा सा कहते हैं ना फोल्ड करके रख देते हैं कि शैतान नमाज़ पढ़ेगा। शैतान ने अल्लाह पाक के कहने पे तो नमाज नहीं पढ़ी, चलें हमारे इस तरह कहने पे वो नमाज पढ़ लेता है। इसकी कोई बुनियाद नहीं, इसकी कोई हकीकत नहीं है इस्लाम में। और आजकल हमारा ये तसव्वुर है कि जुमेरात के दिन ना जो मुर्दों की रूहें हैं ना वो दुनिया में आती हैं, अपने घरों में आती हैं। वो ये देखती हैं कि इन्हें क्या दिया जा रहा है ख़त्म के तौर पर। अगर तो इन्हें अच्छा उनके लिए तमाम किया जाता खाने पीने का तो वो खुश होती हैं, अगर नहीं किया जाता तो वो उदास होकर चली जाती हैं। हमारे दीन में, हमारे इस्लाम में ऐसा कोई हकीकत नहीं है इनके बारे में।
آج کل نا لوگوں میں ایک اور چیز بہت زیادہ عام ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ نماز جو پڑھنی ہے نا پہلے مرد حضرات پڑھیں گے پھر وہ لوگ پڑھیں گے۔ مجھے یاد ہے میں پچھلے دنوں ایک فیملی سے ملی تو میں ان کے ساتھ ہی تو میں نے نماز پہلے پڑھ لی، تو وہ مجھے کہنے لگیں کہ آپ نے اتنی جلدی نماز کیسے پڑھ لی؟ نماز تو جب مرد حضرات پڑھ لیں اس سے تقریباً 15 منٹ بعد پڑھنی چاہیے۔ کیا اسلام میں ایسا کوئی ہے؟ کیا اسلام میں کس چیز کا حکم دیا گیا ہے کہ مردوں سے پہلے نماز پڑھنی ہے؟ مگر عصر کی نماز اگر وقت سے پہلے پڑھ لی جائے نا، جیسے کہتے ہیں کہ ظہر اگر لیٹ ہوگی تو اکٹھی پڑھ لیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ وہابیوں کے ساتھ پڑھنا شروع ہو گئی ہیں، حالانکہ جتنے افضل ٹائم میں پڑھی جائے نا اتنا زیادہ ثواب ہے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ استغفار جو ہے نا اس میں جس گناہ کا نام لیا جائے نا استغفار کرتے وقت بس وہی گناہ معاف ہوتا، باقی نہیں ہوتا، جو کہ سراسر غلط ہے۔ استغفار سب گناہوں کی مغفرت کے لیے کافی ہے۔ ایک اور توہمات یہ ہے کہ جب بیوی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے نا تو خاوند کو کہا جاتا ہے کہ خاوند اس کا پایا بھی نہ پکڑے، میت جو چارپائی ہوتی ہے، تو بالکل غلط ہے۔ اجنبی لوگ پکڑ کے لے کر جائیں، اس سے تو کہیں ہے نا کہ وہ خود اس کا شوہر لے کر جائیں۔ کچھ مزید توہمات کے بارے میں بات کرتے ہیں جو آج کل لوگوں میں بہت زیادہ اہم ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہتھیلی میں خارش ہو نا ہمارے تو اس سے پیسہ آنے کی امید ہے۔ پھر عورتوں کا خیال ہے اگر گھر کے اوپر کوا بول رہے ہیں نا تو مہمان آتا ہے، کسی مہمان کی آمد کا پتہ ہے۔ بعض جگہ غیر شادی شدہ لڑکا یا لڑکے کے ہانڈی، وہ کہتے ہیں نا ڈوئی میں سے کھانا چاٹ لینا اس کو، تو کہتے ہیں اس کی شادی میں جو ہے بارش آنے کا امکان ہے۔ اگر کسی کو جھاڑو مار دی جائے تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس کے جھاڑو مارنے سے اس کا جسم سوکھ جائے گا۔ محرم الحرام کے مہینے بہت ہی عظمت والا مہینہ، اس میں خاص طور پر لوگوں کے جو غلط روایات ہیں، غلط خیالات ہیں کہ اس میں لوگوں کو نا اپنی جو بہویں ہوتی ہیں انہیں نا گھر بھیج دیا جاتا ہے مائکے، کہ اس مہینے میں نا ہم بستری کرنا حرام ہے۔ اگر اس مہینے میں ہم بستری کی جائے تو اولاد اندھی اور گونگی پیدا ہوتی ہے۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ، اس قسم کا قرآن اور حدیث میں کوئی احکامات نہیں ہیں، اس کی کوئی اصل حقیقت نہیں ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ کوئی کہیں جا رہا ہو نا، اگر اسے پیچھے سے کوئی بلا لے، آواز دے دے تو وہ لڑنے کو تیار ہو جاتا ہے کہ تم نے مجھے پیچھے سے کیوں بلایا، اب میرا کام نہیں ہوگا۔ ایسی اس بات کی شریعت میں کوئی حکم نہیں ہے، نہ شریعت میں کوئی کسی قسم کی اصل نہیں ہے، حقیقت نہیں ہے اس کی۔ اگر جوتے پر جوتا چڑھ جائے تو کہتے ہیں سفر کرنے کی طرف اشارہ ہے۔ شام کے وقت جھاڑو دینے سے، رات کے وقت بالوں میں کنگھی کرنے سے رزق میں کمی آتی ہے، گھر میں نحوست پھیلتی۔ اگر بچے ہیں وہ کینچی چلانا شروع ہو جائیں تو کہتے ہیں گھر میں لڑائی ہونے کا خدشہ ہے۔ گھر میں اگر جوتا الٹا پڑا تو اس سے بھی نحوست آتی ہے۔ چارپائی پر بیٹھ کر اگر کوئی پاؤں ہلا رہا ہے تو اس سے جو جس گھر میں وہ بیٹھ کے وہ کر رہا ہے اس گھر والے پر وہ مقروض ہو جاتا ہے، اس پر نحوست آ جاتی ہے، اس پر بیماریاں غلبہ کر لیتی ہیں۔ آج کل کہا جاتا ہے کہ مرغا اگر شام کے وقت اذان دے نا تو اس کو فوراً ذبح کر لینا چاہیے، کیونکہ اس سے اچھا نہیں ہوتا، اس سے اس گھر پر مصیبتیں آتی ہیں۔ اگر کوئی کہیں جانے کا ارادہ کر رہا ہے تو راستے میں بلی آ گئی ہے، تو بلی کراس کر کے چلی گئی ہے تو وہ یہ بڑا برا مناتے ہیں، بڑی نحوست کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ اس وجہ سے لوگ اپنا کام اور سفر کا ارادہ ہی ختم کر دیتے ہیں۔ اگر آنکھ بار بار پھڑک رہی ہے تو وہ اگر سیدھی آنکھ پھڑک رہی ہے تو اچھا ہے، اگر بری آنکھ پھڑک رہی ہے تو پھر
خدا نخواستہ کوئی پریشانی آنے کا تصور سمجھا جاتا ہے۔ اگر صبح کے دن کوئی ناخوشگوار واقعہ آ گیا، کوئی ایسی پریشانی آ گئی، تو اس دن کو، اس وقت کو منحوس تصور کیا جاتا ہے کہ سارا دن اچھا نہیں گزرے گا۔ جس مہینے میں کوئی عزیز فوت ہو جائے نا، اس مہینے میں شادی کرنے کو بہت برا سمجھا جاتا ہے۔ آج کل ماہ محرم میں، ذی القعدہ میں، صفر اور شوال، خاص طور پر ان ماہ میں نکاح کو یا خوشی کی تقریبات کرنا منحوس سمجھا جاتا ہے۔ صفر کو نحوست والا مہینہ قرار دیا گیا ہے۔ جنازہ کہتے ہیں اگر جنازہ پاس سے گزرا ہو تو اس وقت سر ڈھانپ لینا چاہیے، ورنہ موت کا سایہ ہوتا ہے۔ بچے کو میت کے قریب نہیں لے جانا چاہیے۔ ایک اور اہم خیالات ہے کہ میت کے جو کپڑے ہیں نا، وہ کہتے ہیں فوراً صدقہ کر دینے چاہیے، ورنہ تو اس کا گھر کے افراد پر برا اثر پڑتا ہے۔ چمگادڑ جو ایک جانور ہے، اس کو کثرت سے ہونا منحوس تصور کیا جاتا ہے۔ میت کے استعمال شدہ کپڑوں کو خود استعمال کرنا نحوست سمجھا جاتا ہے۔ گھر میں اگر مکڑی کے جالے لگے ہیں تو اس چیز کو نحوست کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ دھوپ میں بارش ہونے کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ کہا جاتا ہے کہ جب کسی بچے کی پیدائش ہوتی ہے نا، تو اسے گھر سے باہر 40 دن تک نہیں لے کے جانا چاہیے۔ یا پھر یہ ہے کہ اگر ہم جا رہے ہیں، ہمارا پاؤں جو ہے وہ جھاڑو پر آ گیا تو فوراً ہمیں تھوک دینا چاہیے۔ یہ اچھا شگون ہوتا ہے، اس سے نحوست ختم ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اپنے یا کسی شخص کے گلے کو ہاتھ لگ جائے تو اس میں فوراً پھونک مارنا ضروری سمجھا جاتا ہے۔ یہ جو ہم نے بہت ساری خیالات ڈسکس کیے ہیں، اس کے علاوہ بھی اور بے شمار ہیں جو ہمارے معاشرے میں لوگوں کے اندر ایک وہ کہتے ہیں نا ایمان کے طور پر گڑ چکے ہیں، اور یہ واضح طور پر غلط اور بے بنیاد ہیں۔ ان کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ان سب کی دلیل کیا ہے۔ دلیل ہم کہتے ہیں کس چیز کے بارے میں جب ہم تصور قائم کرتے ہیں نا، تو اس کے لیے کوئی ٹھوس دلیل ہوتی ہے جس کی بنا پر ہم اس تصور کو، اس نظریے کو ہم قائم کرتے ہیں۔ اور جو بغیر دلیل کے ہونا، تو بہتر طریقہ تو یہی ہے کہ انہیں نظر انداز کر دیا جائے۔ اور یہی حال ان تمام تر جو توہمات ہیں، سپرسٹیشن ہیں، ان کے متعلق ہے۔ یہ سب اس قابل ہیں کہ انہیں مکمل طور پر ریجیکٹ کر دیا جائے۔ اور ویسے بھی یار، ہمارا تعلق جس مذہب سے ہے نا، وہاں کوئی بھی بات، کوئی بھی نظریات بے بنیاد اور من گھڑت نہیں ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اسلام میں ان کی کیا حقیقت ہے، اسلام میں کیا تصور ہے۔ اسلام میں کسی دن، کسی مہینے، کسی سال، کسی مکان، کسی شخص یا کسی چیز میں نحوست کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ نحوست کا نظریہ ہی بے بنیاد ہے۔ اس میں ایک حدیث لیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا عدوی ولا طیر ولا حام ولا سفر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرض کا اللہ کے حکم کے بغیر دوسرے کو لگنا، بدشگونی، مخصوص پرندے کی بدشگونی اور سفر کی نحوست، یہ ساری باتیں بے بنیاد ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ نحوست پتہ ہے کیا ہے؟ نحوست ہمارے اپنے برے اعمال ہیں، ہمارے گناہ ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے پیدا ہوتی ہیں۔ مگر ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہم دنوں میں، چیزوں میں، جانوروں میں نحوست تلاش کرتے ہیں، ان سے احتیاط کرتے ہیں، مگر اپنے گناہوں سے احتیاط نہیں کرتے۔ ہم اللہ کی نافرمانی کو نہیں چھوڑتے۔
جو کہ نحوست کی اصل وجہ ہے۔ ہم کون سا ایسا کام ہے جو نہیں کرتے اللہ کی نافرمانی والا؟ ہم جھوٹ نہیں بولتے، ہم غیبت نہیں کرتے، ہم خیانت نہیں کرتے، پھر ہم کہتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہم پر عذاب آتا ہے، ان کی وجہ سے ہمارے ہوتے ہیں۔ ہم اپنے اعمال کی طرف کیوں نہیں توجہ دیتے؟ ہم ہر وہ کام تو کر رہے ہیں جس سے ہمیں اللہ پاک نے منع فرمایا۔ آئیے مل کر کوشش کرتے ہیں کہ اپنے اندر کی برائیوں کو ختم کریں گے، بجائے دوسروں کی اصلاح کرنے سے نا سب سے پہلے ہم اپنی اصلاح کریں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اور آج کی ایک اچھی بات، لوگوں سے امیدیں وابستہ کرنا چھوڑ دیں۔ ہم کہتے ہیں نا فلاں نے ہمیں درد دیا، فلاں انسان برا نہیں، ہماری جو ہم ان سے امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں نا وہ چیز ہمیں ہرٹ کرتی ہے۔ چاہے کوئی بھی انسان ہے، امید صرف اپنے رب کی ذات سے لگائیں، یقین کریں وہ آپ کو اتنا دیتا ہے نا کہ ہم شاید اس قابل ہیں نہیں، اور نہ ہی کبھی ہم ہو سکتے ہیں، لیکن وہ ہمارے رب کی ذات ہے، وہ ہم اپنے لیے بہتر چاہتے ہیں، وہ ہمارے لیے بہترین کرتا ہے۔